अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बहुत दिनों से हम अपना व्लॉग कर रहे थे और मुझे व्लॉग्स के अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुल बुखारी किधर हैं, गुल बुखारी को क्यों आप नहीं बात करते, उनके साथ व्लॉग क्यों नहीं करते। तो फिर बिलाखिर अवाम के भरपूर एहतजाज और डिमांड के बाद गुल बुखारी हमारे साथ होंगी। गुल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गुल, आज का जो है, अगर वो जो है ना, क्या न्यूज़ बोर्ड अगर हम पढ़ें तो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। हुँ, हुँ, एक तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला, और वो बड़ा इशू था। तो आज चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बड़ी खुल के गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन और इंतज़ामी कमेटी तब्दील, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। जस्टिस सरफराज डोगर प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट में शामिल सीनियर प्यून जज जस्टिस आमिर फारूक के बाद। और दूसरा जो है वो बड़ी मज़े की एक खबर है, और वो खबर है कि इमरान खान बानी PTI, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है। और फिर जो है तीसरी खबर ये है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज जो हैं, उनका तबादला हो गया हुआ है। तो ये सारी आपके सामने आज का बड़ी बड़ी चौंधी चौंधी जो उसको कहते हैं ना खबरें। तो इसमें आपको कौन सी खबर ज़्यादा अच्छी लगी? मुकाबले पे हैं सब, कांटे का मुकाबला है। सबसे अम्यूज़िंग लेकिन जो है, मेरा ख़्याल है सबसे अहम नहीं शायद, लेकिन सबसे, और शायद ये लीस्ट अहम है, लेकिन सबसे अम्यूज़िंग खबर ख़त की है कि वो उस पे मुनीब ने भी बहुत ही उम्दा एक ट्वीट की है, जिसमें अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल मुनीब बिल्कुल। फारूक की बात करें। हाँ। तो वो लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। हकीकत ये है कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बात अब मिन्नत समाजत और खतूत के ज़रिए दरख्वास्तों पर आ गई है। हाँ। डट के खड़ा है कप्तान का बयानिया काम नहीं आ रहा। याहिया खान पार्ट 2 से सिपा सलार तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प है। इसमें बहुत से राज और बेरहम सबक छुपे हुए हैं। लेकिन देखें, उन्होंने तो ठीक है ना, मतलब आई एग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हाँ, उन्होंने लिखा है। लेकिन वो लेकिन बिल्कुल जब है। एक्चुअल खबर मैंने पढ़ी, हाँ, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जब मैंने हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से क्या खबर छपी है, वो भी अगर आप कहें तो मैं उसके चीदा चीदा जी नुकात जो ज़रूर, हैं वो पढ़ दूं। कि बिल्कुल, एक तो बिल्कुल। खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मुश्तमिल ख़त भेजा है। फैसल चौधरी ने बताया कि खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन, मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक, दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी, अदलिया मुतासिर होने पर है, जबकि बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में चौथा नुक्ता PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे, गोलियां चलाने पर है, जबकि पांचवा नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार यकजहती करते हुए खत में कहा कि फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने खत में कहा कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया और तनकीद का गला घोंटा गया। सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नज़ला फौज पर गिर रहा है। मुल्क की मईशत घुटनों पर है। हुकूमत ने रुपए की कदर रोककर मईशत को मुतासर किया है। उन्होंने मजीद बताया कि इमरान खान ने खत में सरमायाकारी सबसे कम होने, इंटरनेट बंद, जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसियां तब्दील करने की भी दरखास्त की है, खत आर्मी चीफ को। 2 सवाल। हाँ। पहला सवाल ये कि अलकादिर ट्रस्ट वाले नुक्ते पे आपकी हँसी क्यों छूटी थी? कि वो नुक्ता शामिल है? ये वज़ाहत कीजिएगा सबके लिए, मेरे लिए भी। और अच्छा। दूसरा सवाल ये है
کہ یہ جو سارا کچھ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ پالیسیاں چینج کریں، کس کیپیسٹی میں، آرمی چیف کون سی کیپیسٹی میں یہ چیزیں چینج کریں؟ کیا کوئی جمہوری شخص ایک آرمی چیف سے یہ بات کر سکتا ہے، کرنی چاہیے؟ اب اس میں تو کیا مجھے اگر عمران آپ خان جمہوریت کو طاقتور جی اگر آپ جمہوریت کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہی چیز آپ کو، شاید آپ کا یہ بھی خیال ہو کہ ڈی فیکٹو آرمی چیف بہت سی چیزیں کنٹرول کر رہا ہے، یہی اس کا ایک سادہ جواب ہے نا، ہاں بالکل. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست سمت میں لانے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ پارلیمنٹ کے پاس آپ یا کو آرمی پرائم چیف کے منسٹر پاس، کو ہاں. یا پریزیڈنٹ کو. تو بات واپس وہیں آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ میں بات طاقتوروں سے کروں گا لیکن عمران تاکہ خان صاحب تو ریفریش. خود یہ کہا کرتے تھے نا گل کہ کبھی دیکھا ہے انگلینڈ کے اندر کہ اپوزیشن لیڈر آرمی چیف سے مل رہا ہو یا بات اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہو. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ کبھی دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹس کو اپوزیشن ملے؟ ساری دنیا میں ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ہمیشہ سے ملتے ہیں. یہ ہر چیز کو ایسے الٹ کر کے اپنے فالوورز کو بتاتے ہیں جن بیچاروں کو ویسے تو ان کا کوئی مطالعہ وغیرہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہک لائن اینڈ سنگر گلپ ڈاؤن کر لیتے ہیں ان کی ہر بات کو. لیکن اب واقعی منیب والی بات درست ہے کہ پہلے یہ چھپ کے کرتے تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے، کبھی منہ سے نکل بھی جاتا تھا کہ میں تو کرتا رہا ہوں کوشش، میں تو چاہتا ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں، اگلے مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ منہ سے نکل جاتا تھا. لیکن یہ تو بہت بڑا اعتراف ہے کہ یہ پیری پڑے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ نہیں اور مطلب کہ خط کا اثر کیا ہوگا، مطلب اس کو کیسے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ہاں، سوشل میڈیا اس کو جسٹیفائی کیسے کرے گا، کیا کہے گا؟ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ تو دنیا کی ہر اوٹ پٹانگ چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی طرف سے جو کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہی اثر جو ان کی پچھلی استدعاؤں کا ہوا، وہی حشر جو ان کی پچھلی ریلائنسز کا ہوا، جو آخری امیدیں ہوا کرتی تھیں، وہ بندیال تھیں، پھر وہ میرا خیال ہے یہ کیا نام ہے جسٹس منصور علی شاہ تھے، پھر وہ ٹرمپ تھے، اور ٹھیک ہے نا، اور کبھی وہ رچرڈ گرینیل تھے، پھر وہ ٹرمپ تھے، پھر ٹرمپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، اس کا بھی کوئی فون نہیں آیا. ہر قسم کے لوگوں کو انہوں نے اپنی آخری امید بنا. پھر ان کے یوتھیے بھی ان کی آخری امید تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ ملک کو ایک سٹینڈ سٹل پر لے آئیں گے ریمیٹنسز نہ بھیج کر. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو لاجکلی نہیں سوچیں گے، یہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں آپ کو بتائے گا، یہ تو ہر عام آدمی جانتا ہے کہ جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے لیے بھیجتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ تو بند کر نہیں سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل، رائٹ؟ اور ظاہر ہے دیر مسٹ بی اے proportion of people who already send it by Hawala Hundi, and there are others who have always used banking channels, and that's the way they will continue. And it made no difference. وہ نمبرز بھی آئے اور وہ انفیکٹ ترسیلات جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اس کے جو بھی اکنامک ریزنز ہیں ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں کمی تو بہرحال نہیں آئی. تو اس خط کا بھی میرا خیال ہے وہی نتیجہ، وہی حشر، وہی حال ہوگا. اور فرق صرف اتنا ہے کہ میرا خیال ہے ان کے فالوورز کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے والا بیانیہ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مزید مشکل ہو جائے گا. اور کیا. اچھا فرض کریں آپ آرمی چیف ہوتی اور آپ کو یہ خط ملتا تو آپ اس خط کے جواب میں کیا لکھتی ہیں؟ شکر کریں کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں، کیونکہ جو میں بہت پہلے لکھ چکی ہوتی اور کہہ چکی ہوتی. شکر ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایک ضبط رکھنے والے انسان ہیں، ان میں ایک وہ ہے، بڑا ڈیپتھ ہے کہ وہ پبلک قسم کے جوابات نہیں دیتے، لیکن جس قسم کے
میسیجنگ ان کی طرف سے ہوئی ہے وہ بیسکلی تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے اینڈ آئی ووڈ ہیو ڈن دا سیم تھنگ اینڈ آئی ووڈ ہیو ہیڈ ویری اسٹرانگ ریزنس فار اٹ اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنس تو ایز آپ کو اٹ نہیں از لگتا ناؤ یہ بینگ کہ سوری یہ میں اردو میں آتی ہوں. آرمی سربراہ کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے کی ایک کوشش ہے یہ، جس سے وہ بالکل مسلسل ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کیا کام، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ سیاستدانوں سے کریں، آپ نے جو بات کرنی ہے سیاستدانوں سے کریں. ہاں اور انفیکٹ ایک کچھ تھوڑا سا عرصہ ایسا آیا تھا جب یہ اناؤنس کیا گیا تھا فوج کی طرف سے کہ ہم اب نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں ہم وہ بس ان کو روک رہے ہیں اور اب آپ جانیں اور سیاستدان آپس میں جانیں. لیکن عمران خان نے اس وقت ان کو جانور اور نیوٹرل اور پتہ نہیں کیا کچھ میر میر صادق، میر صادق جعفر. میر جعفر اور پتہ نہیں کس قسم کی گال گلوچ اور دباؤ ڈال ڈول کے واپس لے آئے ان کو. اور وہ میسج صرف یہ تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ تھا کہ تم سیاست میں واپس آؤ اور مجھے دوبارہ کندھا دو. اس کا بھی این اپوزٹ افیکٹ ہوا. جو اس کا برا افیکٹ یہ ہوا کہ وہ سیاست میں تو آ گئے واپس، لیکن ان کو کندھا دینے کی بجائے انہوں نے ایک جھنپڑ رسید کیا جس کے اوپر یہ اب روتے ہیں، جس کے اوپر اب یہ روتے ہیں، رائٹ. لیکن مسئلہ فوج کا یہ ہے کہ فوج نے ایک چیز جو ریکگنائز بہت لیٹ کی وہ یہ کی کہ یہ ایک انتہائی جاہل اور جاہل کے علاوہ malevolent آدمی ہے. malevolent and he's also vindictive and he's not interested. یہ بہت ٹرمپ سے سملیرٹی رکھتا ہے، اس کی گورننس میں بالکل 0/0 انٹرسٹ ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ ان کو شاید ان ساری باتوں سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے فیض حمید کے ساتھ مل کر جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے اس کو اپینڈ کرنے کی کوشش کی. Now that is something the Fauj cannot afford. اچھا گل، آپ کو پتہ ہے کہ سویلین کے کورٹ مارشل کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا کیس چل رہا ہے بہت طویل عرصے سے. 9 مئی کا کیس جو ہے اس میں متعدد، اچھا نہیں، یہاں پہ میں ایک انکشاف کرتا ہوں اپنے سامعین ناظرین کے لیے کہ وہاں پہ ایک کیس ایف بی علی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کیس کی بہت سائٹیشن ہوتی ہے اور سارا کیس جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ہر بار جو ہے ایف بی علی کیس بنیادی، کیونکہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے وہ کیس ہے جو ڈیسائیڈ ہوا تھا 69 کا میرے خیال میں، اور اب بھی جو ہے وہ خواجہ حارث جو ڈیفنس منسٹری کے وکیل تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت ایمفیسائز کیا. مزے کی بات یہ کہ اس کیس کے فیکٹس کے اندر جو آج ایک یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایف بی علی ایبریویشن ہے فتح بخت علی، بریگیڈیئر فتح بخت علی ان کا پورا نام ہے. اور ان کا جو ملٹری ٹرائل ہوا تھا اس میں میجر جنرل اس وقت ضیاء الحق تھے اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے رحمت کیا نام تھا، رحمت علی شاہ بخاری، یا ہاں رحمت علی شاہ بخاری، وہ آپ کے والد تھے. اچھا 3 لوگ تھے ہاں اس ملٹری ٹرائل کے ججز یا ٹرائبیونل میں جو 3 جج تھے. تیسرے صاحب کا مجھے نام نہیں یاد، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس کی اینڈ اٹ مے ناٹ ایکچولی ہیو مچ آف اے ریلیونس for the current case, but the details of that trial are very very interesting. بہت دلچسپ ڈیٹیلز ہیں اس ٹرائل کی. اچھا جو ہاں جی، میں کیونکہ بہت ہی چھوٹی تھی لیکن میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بالغ تھے اور ان کے ساتھ میرے والد صاحب کی کیونکہ گپ شپ لگتی، میں بڑی ہوئی چند سال، کافی سال پرانی بات ہے، تو انہوں نے مجھے سارا کچھ سنایا جو میں نے قلم بند بھی کیا، لیکن وہ ڈائری کھو گئی. ہیلو تو میرے سے تو کھو گئی، لیکن بھائی میرے جو ہیں وہ موجود ہیں اچھا ماشاء اور اللہ. ان کے پاس اس سارے قصے کی بہت دلچسپ ڈیٹیلز موجود ہیں. ڈائیلاگز جو
ان آفیسرز کے درمیان ہوتے تھے. صبح ہیئرنگ ہوتی تھی، شام کو ڈسکشنز ہوتی تھیں. اس میں کچھ ٹرشری ادھر ادھر کی چیزیں بھی ہیں، کچھ ریلیونٹ بھی ہیں. تو آئی تھنک وہ بڑے انٹرسٹنگ اس کے اندر تو بس اب تفصیلات ہیں ان کے پاس. گل، پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے جو ہے ان کا نمبر لوں گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہاں ان کے ضرور. ساتھ ہم یہ اس وقت اس ٹرائل میں کیا ہوا تھا، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا بات ہے نا، وہ اسی سے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ کیس تھا کیا، ہم ایف بی ایل ای سن کے جو ہے نا وہ سب کے ہی تقریباً جو ہے ہاں، نا وہ ذہنوں میں بیٹھ اور گیا. اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے، اس میں جو 2-3 پہلو سامنے آئیں گے جو بہت دلچسپ ہوں گے، وہ اس میں جو بھٹو صاحب کا کیریکٹر ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس طرح سے ضیاء صاحب کا کیریکٹر آپ کو نظر آتا ہے اس ساری سٹوری میں سے، وہ میرا خیال ہے آپ کے آڈینسز کے لیے بہت دلچسپ ہوگا. بالکل، ہم کوشش کریں گے ان کو، اور آپ میری ہیلپ کریں گی ان کو ہوں. منانے میں. جس طرح سے آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ بھی 1-2 دن میں جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے. اچھا گل، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ بڑا ہی دلچسپ ہو گیا. جی ہاں، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا چھیڑنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو آج کل جوڈیشل ڈیولپمنٹس جس طریقے سے ہو رہی ہیں، اس سے میرے ذہن میں صرف ایک محاورہ بار بار آتا ہے، اور کارواں چلتا رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مخالف ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، اور جو اس کے رزلٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے جو خلاف ہیں، انہوں نے یہ محاورہ شاید کورس میں چوائس میں چھوڑ دیا تھا، نہیں، اور آپ کو وہ پتہ ہے لگے گل، ہوئے یہ ہیں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں نا، تو اس کے آرکیٹیکٹ جو ہے مجھے جسٹس منصور علی شاہ لگتے ہیں. وہ کیسے. ہاں، اب آگئی بات. وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملاقات ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب اور اس وقت کے لا منسٹر طارق ہاں اعظم نذیر تارڑ، یا جو ان کے درمیان. طارق صاحب. جی ہاں، اور پھر جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں منیب اختر صاحب نے پوچھا تھا کہ ہاں بھی آپ آئینی ترمیم کس طرح کی لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا، یہ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، وہ انہوں نے ان سے کہا تھا کیونکہ جس طرح کی ماضی میں تقرریاں ہوئیں، سینئرٹی پرنسپل، یہ الجہاد کیس کا ستیہ ناز کیا ثاقب نثار صاحب نے، کہ مختلف جونیئر ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروموٹ کیا گیا، اور اس وقت قاضی صاحب جو ہیں وہ خط بھی لکھ رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے اندر، اپنی رائے بھی دے رہے تھے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، سینئرٹی ہے اس کو دیکھیں، اگر پہلا فٹ نہیں تو دوسرا فٹ نہیں تو تیسرا نہیں تو چوتھا، پھر آپ آگے جائیں، کچھ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن وہ اس وقت کورٹ پیکنگ ہو رہی تھی جس طرح کی بھی ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جو ہے انفیکٹ فٹنس ٹیسٹ تو اپلائی ہی نہیں ہو راہا تھا نا، اپلائی ایگزیکٹلی ہو ہی نہیں رہا تھا. ہو ہی نہیں رہا تھا. تو یہی وہ لڑائی تھی. اور پھر جب چیف جسٹس بنے قاضی فائز عیسیٰ، تو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بنائیں، یہ نامینیشن کا اختیار بھی صرف چیف جسٹس کے پاس ہی ہے، اور کو بھی ملے، اور اس طرح کی باتیں. تو اس پہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے پھر رولز بنائے، اور ان رولز کے اندر کہا کہ ہائی کورٹ کے اندر سے چیف جسٹس 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ مختلف 4 یا 5 لوگوں میں سے ایک جج کو چنا جائے گا. تو یہ وہ آرکیٹیکٹ تھا ان کا، اور ان کا یہ آئیڈیا تھا. پھر انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جس میں جسٹس عالیہ نیلم آئیں، پرپوزر منصور علی شاہ صاحب تھے، اور 2 جج صاحبان جو ہیں وہ گئے. اور پھر اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ جب سامنے آیا، اور پھر آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کا معاملہ شروع ہوا. آئینی بینچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے پرپوز کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جی یہ تو گورنمنٹ کہی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے. تو اس کے بعد جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب. تو پھر منصور علی شاہ صاحب اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہی ہوا کہ اب سینئر ججوں میں سے سپریم کورٹ میں بھی جج آئیں گے، اور 3 ججوں میں سے ہائی کورٹ میں بھی آئیں گے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک نئی سینیورٹی لسٹ آ گئی. لیکن وہی رولز جو انہوں نے
بنائے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریکویسٹ پہ، یہ اب اس میں سے بہت سے نکات کے خلاف آرگیو کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ سوال میں نے جو آپ کو چھیڑنا تھا وہ دو تھے، ان میں سے ایک ابھی کر دیتی ہوں۔ یہ سارا قصہ اس وقت میرا خیال ہے یہ محفوظ محسوس کر رہے تھے جب یہ رولز بنائے، تو جب سب ٹھیک چل رہا تھا تو یہ بتائیے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کیا بنی تھی، کیا سوجی تھی ان کو کہ انہوں نے جا کے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب نے یکدم سارے فیصلہ ہو جانے کے بعد جا کے ایک 8 ججز کے گروپ کو قائل کیا کہ ہم فیصلہ بالکل فرق دیں گے ٹو واٹ واز آلریڈی ڈسکسڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ۔ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ ہوا، اور اس کے پارلیمان فوراً سے بعد تو یہ مخصوص اس کا نشستوں کا کیس ان کے بینچ میں لگا، اس کو انہوں نے سٹے کر دیا اور ہاں پارلیمنٹ کو انکمپلیٹ کر ہاں دیا، اور پھر اسی وجہ سے انکمپلیٹ کر سینٹ کے دیا، اندر اور بھی کے پی میں سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوئے۔ بالکل نہیں ہوئے، اور پارلیمنٹ کی جو استحقاق تھا اس کو چھین لیا ایک طرح سے، جو بھی وہ قانون سازی کرنا چاہتے تھے اس کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی اس 8 جولائی کے فیصلے کے نتیجے میں۔ تو آپ نے بتایا نہیں کہ یہ اعظم صاحب کو کیا سوچی تھی، چنگا بھلا سب چل رہا تھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا سوجی تھی، یا انہوں نے وہ ایک پن لگائی، ایک ٹیسٹر لگایا، اس ٹیسٹر سے جو چیزیں اندر تھی وہ ساری باہر آ گئیں، کہ اس کے بعد مخصوص نشستوں کیس کا سٹے بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد 8 جج صاحبان کے فیصلہ بھی آ گیا مخصوص نشستوں پر، پھر فیصلہ آنے سے پہلے وضاحتیں آتی رہیں، جیسے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس آئینی ترمیم کے لیے بلایا جاتا تھا ایک وضاحت آ جاتی تھی، پہلے 8 اگست کو، پھر 14 اکتوبر کو، اور پھر اس کی بھی اس میں گھرتے چلے گئے۔ اور آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز کو کہتے رہے کہ قاضی صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیں، یہ وہ ان کو منع کرتے رہے، بلکہ یہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے خط بھی لکھا، وہ جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے خط لکھا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پرسن اسپیسیفک ہے، آپ ایسا کام نہ کریں، میں ہر اس کام کی مخالفت کروں گا جو پرسن اسپیسیفک ہوگا، لیکن منصور علی شاہ صاحب ان سے کہتے رہے کہ جناب یہ لے لیں آپ، دیکھیں اس کے بعد میں چیف جسٹس بنوں گا، اور اس طرح جسٹس عائشہ، جسٹس منیب اور یہ جو سب لائن توڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم فارغ کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ سینیورٹی والی وہ بھی لگائیں۔ تو گل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کرتے رہے، اور اپنے آپ کو نہ جانے کس کس طرح سے ایکسپوز کرتے رہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ان کے خلاف یہ باتیں کی انہوں نے قاضی صاحب کو، اور اب انہی کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں باقی سب کے خلاف۔ لیکن جو آپ نے کہا نا اعظم صاحب نے آ کے ایک ٹیسٹر لگایا اور چیزیں میں اتنا کریڈٹ دیتی نہیں ہوں نون لیگ کو۔ اچھا آپ میں اتنا اچھا کریڈٹ نہیں دیتی، اتنی دور کی ان کو نہیں سوجی تھی، اور اندر کے دل کے حالات ان کو کیسے پتہ ہو سکتے تھے، اور انہوں نے ایسی چال چلی کہ منصور شاہ صاحب نے پھر وہ ججمنٹ دے دی جس سے سب واضح ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جو زیادہ اہم سوال ہے، ایک بہت اہم سوال ہے، دیکھیں جو چیز پارلیمان نے اور حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے that they have taken into account the fact کہ ایک زمانے بھر سے، انفیکٹ 18ویں ترمیم ہوئی تھی 2010 میں، اس وقت سے جس طریقے سے کورٹ پیکنگ شروع ہوئی، اور اس پیکنگ کے نتیجے میں کس طرح سے فوج اور عدلیہ نے مل کر یہاں پہ سیاست اور جمہوریت کا ستیہ ناش کیا، اس کو ریورس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کو کچھ مطلب 2 جج چھوڑ کے چلے گئے ایز اے ریزلٹ آف ریفرنسز، باقیوں ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی تعداد کو نہیں نکال سکتے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک ریورس کورٹ پیکنگ نہیں ہو رہی؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟
ریورس کوٹ پیکنگ، اب یہ دیکھیں نا گل، ایک سب سے بڑا آرگومنٹ یہ لیا جاتا تھا، ابھی بھی یہ جو ہمارے 6 فاضل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے ایک خط لکھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں 2 لاکھ مقدمات ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ تو صرف اتنے ہیں، اور آپ وہاں سے جج لے کے آ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں پینڈنسی جو 62,000 تک پہنچ گئی ہوئی تھی، اور ججز کی جو ہے وہ اسامیاں بہت عرصے سے خالی تھی، ہائی کورٹ کے بالخصوص ججز کی پہلے تو. لیکن ایک طرف ہم 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف جوڈیشل کمیشن میں جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ججز کے لیے نامزدگیاں بھی اپنے منصور شاہ صاحب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جج جس کا نام دیتے ہیں اس کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑتا، جبکہ دوسروں 11 پڑ جاتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں، یہ ضرورت تو ہے مقدمات کے حوالے سے. پہلے کیا ہوتا تھا گل کہ ایک چیف جسٹس کا اختیار تھا، اور وہ جس کو چاہتا تھا اس کو سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر جج آ جاتے تھے. اب یہ کم از کم ایک، ہاں اس میں ذمہ داری بالکل ہے عدلیہ کی اپنی، کہ یہ جس طرح سے انہوں نے سینئرٹی پرنسپل اپوائنٹمنٹس کے اندر اور پھر سیاست کے اندر معیشت کے اندر جو سارا کچھ کیا، اس کا جو ہے یہ میرا خیال کاؤنٹر بلاسٹ ہے کہ سب نے کہا کہ انف از انف. یہ نہیں ہے آج پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس عدالت میں پیش ہو رہا ہے، کبھی اس عدالت میں، اور اس کو کہا جا رہا ہے گھر جاؤ، مطلب کوئی بھی کیس بنا کے تو آپ جو ہے نا کچھ بھی کہہ دیں. تو نہیں، ذاتی طور پہ میں تو اگری کرتی ہوں کہ جہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن پرابلم بن جائے اور اس میں جو انٹیک ہوئی ہے وہ اتنے ننگے طریقے سے غلط، مطلب وہ اگر سینیورٹی کا پرنسپل ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایک اپنے چیمبر سے اپنے لوگ لانے کا، اور 10 20 25 30 سال کی پلاننگ ہوئی بھی ہے کہ اس طرح سے، اینڈ دین اٹ بیکمز، جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، تو یہ اس انسٹیٹیوشن کا بھی وہی حال بن گیا تھا، دیٹ اٹ ہیڈ بیکم اے اسٹیٹ ان اٹ سیلف. تو اس کا تدارک کی تو ضرورت تھی. تدارک کرنے میں جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس کی بات کریے. اور ایک میں آپ سے نہیں کاؤنٹر دیکھیں آرگیومنٹ گل، لینا اس چاہوں میں گی. ہاں اب جی. اس میں بھی دیکھیں نا آپ، یہ اکاؤنٹیبل ٹھیک ہے جی، وہ جیسے پہلے ہوا رہا تھا اب اس طرح سے پھر کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے. یہاں احتیاط اب 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد کون کر رہا ہے دنیا میں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کہاں جج جو ہے جج ہی ججوں کو لگاتے ہیں، بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں کی اور دیگر آپ مثال دیکھ لیں، لیکن یہاں پہ جج صاحبان موجود ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 6 جج اس کے اندر کمیشن کے اندر موجود ہیں، اپوزیشن موجود ہے، پارلیمنٹیرینز اپوزیشن کیوں ہوں، گورنمنٹ کیوں ہوں، موجود ہیں، وکلاء کے نمائندے موجود ہیں، اور وکلاء کے نمائندے اور جو جوڈیشری سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی تو اکثریت ہے. اب یہ 3 ججوں کی ہائی کورٹ کی ٹرانسفر کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو انہوں نے ججوں نے خط لکھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل فراڈ ود دی کانسٹیٹیوشن ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ حکومت تو اس سارے عمل کے اندر ہے ہی نہیں. ٹیکنیکلی دیکھا جائے اگر پریزیڈنٹ نے انیشیٹ کرنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے منظوری دینی ہے، متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز نے ایک نے ریلیو کرنا ہے، ایک نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر اس جج نے اپنی رضامندی کرنی ہے. اب ان ساری چیزوں کے اندر صرف جج صاحبان ہی ہیں، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا ہے تو یہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب آپ بتائیے اس پہ کیا، آج تو چیف جسٹس نہیں، نے میں کہا کہ میری ہاں، انہوں نے نہیں تو نہیں کہا کہ میرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کی علامت ہے، اس کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہاں پہ تمام صوبوں سے یکساں نمائندگی لی جائے گی. تو یہ تو اچھا ہے، انہوں نے کہا ہم تو اور بھی لے کے آئیں گے، اور یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے ججوں کی. اس پہ تو میں 100% اگری کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تو جو جس طرح سے آپ نے تفصیل سے بتایا نا کہ صدر سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس اینڈ دا ججز، دا جج ان کوسچن ٹو بی ٹرانسفرڈ، سب کی اگر رضامندی ہے تو یہ ہوتا ہے. تو پھر جو تنقید کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں آپ کون؟ تو وہ تو میں خام خواہ، یہ میں تو میں خام خواہ والی بات ہو گئی نا. بالکل میں خام خواہ والی بات ہے. ہاں،
اور فیڈریشن میں واقعتاً اس کا انیشل میرا خیال ہے اس کا انیشل نقشہ بھی یہی تھا کہ اس میں ساری فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی، جو کہ اوور ٹائم نہیں ہونی شروع ہو گئی نا، نہیں بالکل تو ایک اجارہ بالکل داری سی بن گئی. اور ہم جی ہاں نے دیکھا کہ کس طرح سے چند مخصوص کورٹس جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے فیصلے دیے چلے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو جہاں پہ عدل اور انصاف ہوتا ہے آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ آج اگر قیوم کے حق میں آ گیا تو کل گل کے حق میں آ گیا. لیکن اگر صرف قیوم کے حق میں آئین اور قانون کو نظر انداز کر کے فیصلے آتے چلے جائیں تو یو دین نو، پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا کورٹ، تو اس کا تدارک کرنے کی تو ضرورت ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ میں نے کیا کہوں آرگیومنٹ، آئی کیم اکراس اے ویری انٹرسٹنگ آرگیومنٹ کہ جی سب ججز نے ہی اوتھ اٹھایا ہوا ہے اور اس اوتھ میں ہے ٹو ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، لیکن جو اور اب یہاں پہ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہو گئی ہے کہ ایک جج کس طرح سے ڈیفینڈ کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے بائی انٹرپریٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. جب آپ آدھے ججوں کو انٹرپریٹ کرنے سے منع کریں گے تو وہ کیسے ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کریں گے؟ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میری اپنی بھی کچھ تھاٹس ہیں کہ دیکھیں ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ پارلیمنٹیرینز بھی اوتھ لیتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی لیتا ہے، منسٹرز بھی لیتے ہیں، ججز بھی لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرنے میں کیا مادہ شامل ہوتا ہے کین مین ڈفرینٹ تھنگس فار ڈفرینٹ آفیسز، رائٹ؟ بالکل یہ بڑا ہی ناؤ اہم کوشچن ہے اور ہمارے وقت ہاں پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اوکے تو اس کو تو ہم پھر اگلے والے میں اگلی نشست کے اوپر اس کو ہاں اٹھا کے رکھتے ہیں اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان سے ہم تاریخ کے ایف پی ایل ای کیس کی جو ہے وہ تفصیلات جانیں کیا ہوا تھا اس وقت. ہاں ہم تو ٹھیک. چھوٹے میں تو 1 سال کا تھا اس وقت جب یہ کیس ہوا تھا تو ہاں بڑا اچھا، انٹرسٹنگ ہوگا آپ دیکھیں. یہ والا جو سوال تھا نا، جو میرا آخری سوال تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی اپنی نشست میں اس کو ایڈریس کریں. آپ اپنا جو بھی اگلا وی لاگ ہے جس کے بھی ساتھ آپ کرتے ہیں، آپ اس کو ضرور ایڈریس کیجئے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل اینڈ نان مطلب دی آرڈنری کورٹس، دی آرڈنری سپریم کورٹ، دی آرڈنری اپیلنٹ کورٹ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اپیلنٹ کورٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں، گل وہ کوئی میرا خیال ہے ڈیفینڈ اور کہ پروٹیکٹ رہے. پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ اچھا ایک یہ بھی کہتے ہیں جی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جب آپ لیٹر کو چھوڑ کے اور اسپرٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں پرابلم وہاں سے شروع ہوتی. تو اس پہ انشاءاللہ پھر لمبی چوڑی گفتگو کریں گے ٹھیک ہے. کسی اور محفل میں اور کسی پڑھے لکھے انسان سے. ہم تو ویسے ہی لیمن سے لوگ ہیں نا. بہت شکریہ گل. شرائع دستور سے ایک ایس لائف سے اجازت دیجیے اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آپ کی فرمائش پہ محترمہ گل بخاری صاحبہ جو ہیں ان کو بڑی منت سماجت سے ہم لے کے آئے اور لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں سے ایک اور لیڈ ملی اور وہ لیڈ اس پہ ایف بی ایل کیس کے حقائق اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس کا کیا کردار تھا تاریخ میں بھی جھانکیں گے. اللہ نے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.